अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान से तो तकवा की वालेकुम बेहतरीन अस्सलाम में रखे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसका एहसान है उस मालिक का कि उसने हमें तौफीक दी है कि हम उसके पसंदीदा बनने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी इन कोशिशों को कबूल कर लें और अपने लिए ख़ास कर लें। आमीन इंशाअल्लाह। हम लास्ट सेशन में जनाबत के मसाइल देख रहे थे और उसका हमने जो है वो पॉइंट्स देखे थे कि कैसे कैसे जो है तहारत हो सकती है और किन किन चीजों से बचना चाहिए और कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी चाहिए। आज इंशाल्लाह हम हैज और नफास के मसाइल को देखेंगे। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि हैज के लुग़वी माना क्या होता है। हैज के लुग़वी माना है किसी चीज का बहना या जारी होना। इसी से लफ्ज होज है। होज जिसमें पानी जारी होता है या बहता है। शरई इस्तिलाह में हैज उस खून को कहते हैं जो खवातीन को हर माह मुकर्ररा औकात में मुकर्ररा औकात में किसी सबब के बगैर अज खुद आता है, यानी ये एक फितरी तरीका है। नफास वो खून है जो औरत के रहम से बच्चे की विलादत के वक्त और उसके बाद कमोबेश 40 रोज तक खारिज होता है। याद रहे कि शरीयत में हैज और नफास के अहकाम एक जैसे हैं। कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शन बना ली है कि हैज और है और निफास और है, और चूंकि दोनों में उनके डेज में फर्क है तो इनके जो अहकाम है वो भी डिफरेंट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत में इनके अहकाम एक जैसे हैं इंशाल्लाह। हैज के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, किसी माह कम या किसी माह ज्यादा दिन हो सकते हैं। उसी तरह जिस तरह लोगों की मुख्तलिफ आदात होती हैं। हैज की इब्तिदा हर माह एक ही तारीख पर होना जरूरी नहीं। जो लोग इस टेंशन में होते हैं कि अब हमारा जो है साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, कल 11 तारीख को हुए थे, इस माह 12 तारीख को हो गए हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी माह देर से और किसी माह जल्दी इब्तिदा हो सकती है और ये नॉर्मल है। अब मुद्दत हैज क्या है, हर खातून के लिए अलग अलग हो सकती है। हैज शुरू होने और ख़त्म होने की उम्र, आबो हवा और ख़वातीन के हालात के पेश नज़र हर मुल्क में मुख्तलिफ हो सकती है। मुझे कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ ख़वातीन, तो वो ये बात कर रही थी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ऐसे है और इतने डेज हैं और हमारे यहाँ पर यूरोप में ये डेज हैं, तो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें परेशानी की इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, ठीक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो। अब काम शुरू होने लगे इंशाल्लाह। और जब खत्म हो जाए तो गुस्ल कर लो और नमाज पढ़ लो। इसे जो है सही नसाई 196 हदीस नंबर है। हजरत आयशा से रिवायत है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हैज आए और जब खत्म हो जाए, तो जब का क्या मतलब है कि हर एक की आदत मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। हालत हैज में जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो हम समझते हैं कि जो एक औरत हाइजा है जो हैज की हालत में है तो उसका जिस्म, उसके कपड़े या वो खुद नापाक हो जाती है, तो ये हमारे जो मिसकंसेप्शंस हैं इंशाल्लाह इसको हदीस की रोशनी में हम देखेंगे कि जो हालत हैज में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं, उसमें कोई जो है वो नापाकी नहीं होती। यानी जो जिस्म है इसमें कोई बज़ाहिर नापाकी नहीं होती है। मसलन हाथ पाक हैं, अगर औरत खाना बनाना चाहे या सब्जी काटना चाहे या आटा गूंदना चाहे तो आटा गूंदने से हाथ जो है वो नापाक नहीं हो जाएंगे या आटा नापाक नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी पीती है तो उसका बचा हुआ पानी नापाक नहीं होगा कि उसको कोई पी नहीं सकता। और अगर इसी तरह किसी चीज को छू ले, वो टच कर ले, तो अक्सर हमारे मिसकंसेप्शन है कि हाइजा खातून जो है वो सबसे दूर रहे, मुसाफा भी ना करे, मतलब हाथ भी ना मिलाए और किसी चीज को ना छेड़े, मतलब वो अलग थलग हो जाए। जो पीछे पिछले दौर में जो मिसकंसेप्शंस रही और आजकल भी क्या हमें देखने को मिलता है कि गांव में, विलेजेस में ऐसा होता है। तो ये नहीं होता कि अगर वो जमीन पर चल रही है तो फिर जमीन धोने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। जमीन धोने की जरूरत नहीं है। अगर दीवार को हाथ लगा देती है तो दीवार धोने की जरूरत नहीं है।
اگر بستر پر سوتی ہے تو اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست لگ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ نجاست لگ گئی ہے تو آپ نے اس کو واش کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کو دور کر کے چیزیں جو ہے استعمال کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ عورت حائضہ ہے، اس کو حیض ہو گئے ہیں تو اب وہ جو ہے قدم بھی نہیں رکھ سکتی، یعنی وہ الگ تھلگ ہے، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، اس کو ڈپریشن دیا جاتا ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جس طرح یہ ایک جو ہے نا جب حیض کی حالت میں عورت ہوتی ہے تو وہ بیماری کے زیادہ قریب تر ہوتی ہے، صحت میں نہیں ہوتی وہ، تو اس کو ایموشنلی وہ اسپرچولی بہت جو ہے نا وہ ویک ہوتی ہے، وہ ان مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہمیں دین نے کیسے بتایا انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے شوہر یا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جوٹا کھانا جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے اب میاں بیوی کا تعلق نہیں ہے بالکل، مطلب اب وہ بالکل سیپریٹ ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، سر نہیں دھو سکتی۔ عموماً پہلی خواتین ایسے ہوتا تھا نا کہ پانی ڈالتی تھیں اور جو ہے اپنے خاوند کا سر دھویا کرتی تھی، تو یہ اس لیے بات ہوئی ہے۔ تو حدیث کیا ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے، ایک بات جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا، دوسری بات اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، یہ حدیث کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، کیا بتانا مقصود ہے کہ حائضہ عورت کے لواب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، کہ اگر وہ کھا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کے اندر ناپاکی رچی بسی ہے کہ وہ حائضہ ہے، نہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، آئی ریپیٹ، کسی مردانگی کے خلاف نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ حائضہ ہے تو بستر الگ کر دو اور اس کا کھانا پینا نہیں کھانا، تو یہ کسی مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ اگر آپ اس کا جھوٹا کھانا کھا لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا جھوٹا کھایا ہے، اسی جگہ سے کھایا، اور ہمیں اور بھی بہت سارے باتیں روایات مختلف ملتی ہیں کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق آپ کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو معیوب سمجھ لینا، عورت کو حقیر چیز سمجھ لینا، ناپاک چیز سمجھ لینا کہ اس کے ساتھ ایسا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے تو درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل نہیں مانتا اس کا جھوٹا کھانے کو تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اس لیے گئی ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مرد خود کو اپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ نے کھایا لیکن میں نہیں کھاؤں گا، بھائی تو مردانگی مت لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی، اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے الا یہ کہ نجاست لگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مل بھی نہیں سکتے ہیں، بات چیت بھی نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اچھی خوبصورت بات نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان نا کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، یعنی ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی جیسے پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا سر اب جو ہے نا میرے جو ہے نا میرے قریب کر دیتے، میں حالت حیض میں ہوتی اور پھر میں ان کے سر پہ کنگھی کرتی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی ہے کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورسا مرد کو یا اپنے شوہر کو یا کسی انسان کے ساتھ مسافت کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب جائز ہیں، ان کو ناجائز سمجھنا یہ درست بات نہیں ہے۔ بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، اس کو نارمل ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیریڈز ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا،
پیریڈز ہو گئے ہیں تو یہ بس یہ الگ تھلگ ہے، نہیں، وہ اس کو زیادہ کیئر، اٹینشن، محبت کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو کیئر، اٹینشن، محبت ڈبل چاہیے ہوتی ہے اس حالت میں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کبھی یہ سمجھے نا کہ نارمل حالت نہیں ہے، تو اگر آپ خود خاتون ہیں تو ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بے شک آپ کو ابھی پین نہیں ہوتا، اب آپ یوز ٹو ہو گئی ہیں، یا آپ کا مقام آپ کے گھر میں ایسا ہے کہ آپ والدہ ہیں، یا آپ بڑی بہن ہیں، یا آپ ایک جو ہے بیوی ہیں، یا ایک بہو ہے گھر کی، تو آپ نے اپنی دردوں کو سائڈ پر رکھ کے کام کرنا ہے. لیکن آپ ایک لمحے کو رک کر سوچیں کہ اگر میری بیٹی یا میری بہن یا میری ماں کے درد ہو رہا ہے، یا وہ پیریڈز میں ہے، تو میں اس دور سے گزر آئی ہوں کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت نارمل حالت ہے ایسی کنڈیشن میں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے انسان کا وضو نہیں ہوتا نا، تو وہ سارے کام کرتا پھرتا ہے، مطلب ہر کام وہ کر سکتا ہے، مطلب بظاہر وہ جو ہے نا وہ جسم اس کا ناپاکی سے دور ہوتا ہے. تو اس سے گھن کھانا یا نفرت کرنا یا اس کو چھوت سمجھ لینا اسلام میں نہیں ہے. کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اسپیشلی اگر میں سسٹرز کی بات کروں تو بہن بہن آپس میں کہہ دیتی تم سے بہت اسمیل آ رہی ہے، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے کہ تم پیریڈز میں ہو، میرے ساتھ نہ لگو تم. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. جو چیز اسلام میں نہیں ہے تو ہم اس کو چیز کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ لوگوں کے ساتھ، یعنی خواتین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ آپ کیئر، اٹینشن اور محبت کا جو اس ٹائم پہ وہ شخص طلبگار ہوتا ہے اس کو خود سے دیں. ٹھیک ہے، اور اس کی چھوٹے چھوٹے جیسچر سے آپ اس کی کیئر دکھا سکتے ہیں، گرم دودھ دے کر، کھجوریں دے کر، اس کو دبا کر، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے، دوسری چیز ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک شوہر اور بیوی الگ گھر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی سے الگ رہتے ہیں، تو اب بیوی اکیلی ہے، اگر اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، یعنی بیٹی بھی نہیں ہے جو اس کی کیئر کر سکے، تو شوہر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے گھن کھائے، یا اس کی ہیلپ نہ کرے، یا اس کو جو ہے سمجھے نہ، اس ٹائم پہ اس کو الگ تھلگ کر دے. تو بلکہ اس کو تو چاہیے وہ کیئر، اٹینشن مزید دے. ٹھیک ہے، تو حالت حیض میں عورت کا جو ہمارے مسکنسیپشن دوسری کیا پائی جاتی ہے کہ عورت کا بوسہ لینا وہ بھی جائز نہیں ہے، کہ مطلب جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو چوم بھی نہیں سکتا، جبکہ ان حالات میں، اس کنڈیشن میں عورت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اس کو بوسہ کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو حگ کرنا، یہ نارمل چیزیں ہیں، ان کو نارمل کرنا چاہیے. اور جو بہنیں میری یہاں بیٹھی ہیں اور شادی ہونے والی ہے، تو یہ اپنے اندر چیز لے کر آئیں اور اپنے آپ یہ چیز سکھا سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوسو کے نار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں ناگوار نہیں گزریں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو بہت معیوب سمجھے کرتے ہوئے، یا ہمیں جو ہے جھجک محسوس ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو انشاءاللہ ان چیزوں کے اندر لے کر آنا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی بالکل الگ تھلگ ہو گئی ہے. نہیں، حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے نا عورت کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا، آپ خواتین ہیں، آپ اس فیز کو زیادہ فیل کر سکتی ہیں اور اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ اس کیفیت میں تو بلکہ اس کو ایک طرف پھینک نہیں دینا چاہیے، اور بلکہ شوہر اگر جو آپ کے جو ازواجی تعلقات ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اس ٹائم پہ اٹینشن نہیں دے رہے تو آپ کے جو ہے نا بہت سارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، معاملات خراب ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس حالت میں نا عورت صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب تر ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہوتا ہے یا بیماری سے قریب تر ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ٹینشن، کیئر اور محبت کا وہ طلبگار ہوتا ہے. اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے.
بے پرواہ ہو جانا چاہیے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حالت حیض میں منع ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ حالت حیض میں صحبت کرنا منع ہے. صحبت سے مراد یعنی انٹرکورس منع ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رکھتے تھے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. کیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا ان میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. اس آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حالت حیض میں صحبت کی علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا انٹر کورس نہیں کرنا، تو انٹر کورس میں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ انٹر کورس کرنے سے پہلے پیار محبت کرتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اب ہم بستری کرتے ہو تو ڈائریکٹ آپ انٹر کورس نہیں کر لیتے ہو، تو آپ نے وہ کام کرنے. تو مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بستری نہیں ہے تو باقی معاملات بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو. دوسری چیز کہ ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حائضہ جو چیز منع ہے حائضہ خاتون کے لیے وہ کیا ہے کہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی. یہاں پر بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں کہ حج کے دنوں میں جو ہے پیریڈز آ گئے ہیں تو وہ وبیلا مچ جاتا ہے کہ جی اب کیا کریں، اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، عورت رونے لگتی ہے، اور وہ ساری یہ نیچرل پروسیس ہے. اور انشاءاللہ حدیث سے آپ کو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا. مقام صرف ایک جگہ کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی. یہاں پر غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو اس وقت حضرت عائشہ رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا. اب یہاں پر ذرا میاں بیوی کا تعلق ضرور دیکھیے گا، ان کا آپس میں ریلیشن ضرور دیکھیے گا کہ کتنا اسٹرانگ تھا، کہ ان کے یہ الفاظ کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا شاید تم حالت حیض میں ہو، یعنی تمہیں حیض آیا ہے. تو میں نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، لہٰذا جب تم پاک ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ ہماری عموماً جو ہم جب پیریڈز میں ہوتے ہیں ہمیں حیض آ جاتا ہے، اور اگر ہم کوئی ہمارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شادی کی پہلی رات ہے، پیریڈز ہو گئے، ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی ہے، خاتون پریشان ہو جاتی ہے، رو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب ہم حج پہ گئے ہیں تو ہمیں پیریڈز آ گئے ہیں اور ہم نے ابھی پہلا حج کرنا ہے، ہم پہنچے ہیں اور ہمیں جو ہے ٹینشن سے اسٹریس سے بھی اکثر پیریڈز ہو جاتے ہیں، حیض آ گیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، صرف اتنا کہتی ہیں کہ میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا. اب عورت ہے، پیریڈز ہو گئے ہیں، اور ہم پیچھے دیکھ کر آئے کہ اس میں جو ہے نا عورت جو ہے وہ زیادہ چڑچڑی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، تو پین ہو رہی ہوتی ہے اس کو، تو وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اس کے منہ سے. اب یہاں پہ ریلیشن کیا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پہ سوال نہیں کرتے رہے. ٹھیک ہے، نہ ہی ان کو جو ہے وہ ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، یا ان کو کہا ہے کہ تم رو تو مت، رونے والی بات ہے کوئی نہیں. ہم عموماً کیا کہتے ہیں، چاہے ماں بیٹی کو کہے یا بیٹی اپنی بڑی بہن کو کہے یا اب آگے اپنی اولادوں کو کہیں، یا کوئی بھی ریلیشن ہو، کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے، پیریڈ سے تو ہے، خیر ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. تو رسول اللہ یہاں کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا، یہ نارمل چیز ہے، اس میں تم گھبراؤ نہیں. اب انہوں نے کرنے کا کام بھی بتا دیا، سولوشن بھی بتا دیا. ہم کیا کرتے ہیں عموماً
ہم صرف تنقید کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اگلے بندے کو اور پریشان کر دیتے ہیں ان کو سولوشنز دینے کے بجائے. تو اپنے آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ ہم دوسروں کو سولوشنز دے سکیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر باقی سارے مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ یعنی مثلا احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہے تو اس لیے وہ کرنا بھی درست نہیں. اب کون کون سی چیزیں منع ہو گئی حیض کی حالت میں؟ صحبت کرنا، ٹھیک ہے، طواف کرنا، اس کے ساتھ ہم نیکسٹ دیکھیں گے حائضہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے. 5 چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے. کلیئر رہے کہ ہمارے جو مسکنسیپشنز ہیں کہ روزہ، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر ہمارا یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. کیسے نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ کہ مطلب اگر آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے تو اس دن کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مغرب اذان ہونے والی ہوتی ہے، روزہ ختم ہونے والا ہوتا ہے مطلب، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں، چند سیکنڈز پہلے یا چند منٹس پہلے ہمیں پیریڈز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، اب یہ روزہ تو مکمل کر لیں، بس 5 منٹ کی تو بات ہے، اذان ہو جانی ہے، روزہ افطار کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے، ایسا نہیں، درست نہیں. جب حیض آ گیا تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں. اور دوسرا جو ہم مسکنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بے شک ہم نے نماز نہیں پڑھنی، بے شک ہم نے روزہ نہیں رکھنا، تو کیا ہے، ہم کھانا پینا نہیں کھاتے، چلو ثواب ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے. بے شک ہم نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن چلو ہم روزے میں نہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا. تو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ جب روزہ ہی نہیں تو ثواب کہاں سے ملنا ہے؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ تو ثواب نہیں ہوا نا، الٹا جو ہے وہ یہ گناہ کا کام ہوا. یعنی ناپاکی میں آپ کو کس نے کہا ہے روزہ رکھنے کو؟ جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لی اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں، دین میں ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی. اس سے جیسے جو ہے نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے تو نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ کیا اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو ثواب بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ معذوری کی حالت ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے یہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ذکر و اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ ڈپریشن کی جو ایک حالت ہوتی ہے نا جو آنے لگتی ہے، اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. آپ بے شک آزما کے دیکھ لیں انشاءاللہ. اس میں اس حدیث میں جو نقصان کا لفظ آیا، نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں. قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. وَنَقْصٍ اردو میں کہتے ہیں خرابی کو. اس میں اس لیے یہاں پر یہ بات میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس الفاظ کو صحیح معنی اور صحیح روح اس کی نہیں سمجھتے. بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں کہ یہ کہہ کر کہ اسلام میں تو تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی جا رہی ہے، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں نقص بتایا گیا. تو نقص کا معنی کمی کے لیے ہے، عیب اور خرابی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا جو آزمائش کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا صلہ بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس پر انسان صبر کرے. بعض اوقات آپ دیکھیں پین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، جو ہے نا وہ بہت اجر کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. اور ادھر سے اگر کمی ہوتی ہے کہ پیریڈز ہو جاتے ہیں تو ادھر سے جو ہے نا وہ بڑھ بھی جاتی ہے، کمی ختم ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس میں اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کمیاں آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو کیا آپ اپنا بزنس بند کر دیتے ہیں؟ نہیں نا، آپ ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس اینگل سے وہ پورے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہوگی. مطلب جس کو آپ عام حالات میں نفل وغیرہ جیسے پڑھ سکتے ہیں
اور اسی طرح آپ کی روٹین بن جاتی ہے نا ایک تہجد کی، اور نماز میں خشوع آپ اس کی روٹین بناتے ہیں، ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، آپ ایک روٹین اپنی سیٹ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے کی، آپ ارادہ کرتے ہیں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یہاں پر آپ کی جو ہے وہ جو عادت بنتی ہے اسی وقت آپ کے جو ہے پیریڈز آ جاتے ہیں، اور جب نماز چھوٹ جاتی ہے مطلب چھٹی ہو جائے تو مطلب ساری جو چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ جس طرح آپ کو اسکول کالجز یونیورسٹیز یا آپ کو مدرسوں سے چھٹی ہوتی ہے تو جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی ایک آدھی چھٹی سے، ہم جب ایک ساتھ ایک آدھ جو ہے نا چھٹی اور نہ کر لیں، تو یہاں پر کمی سے مراد یہ لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک انسانی نفسیات ہے، اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بتا کر الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی ایپ بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے، تو یہ کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے اس میں خرابی ہے یا عیب ہے، نہیں، یہ آپ کو صرف الارم دیا گیا کہ جب آپ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو آپ نے جو ہے پیریڈز کی حالت میں حیض کی حالت میں آپ ذکر و اذکار کثرت سے کریں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے، تو روزہ نہ رکھنے کا سبب کیا ہے، یا مسجد میں نہ جانے کا سبب کیا ہے، یا حج کے دوران طواف نہ کرنے کا سبب کیا ہے، کیونکہ سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز کیوں نہ پڑھیں، ہم روزہ کیوں نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس مسکنسیپشن میں ہوتا ہے کہ مسجد تو جا ہی سکتے ہیں نا، بے شک عبادت نہیں کرنی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں سے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ طواف بہرحال ایک جسمانی مشقت کا متقاضی ہوتا ہے، ایسی حالت میں بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگہوں کے اندر جو ہے ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سے منع کیا گیا ہے، گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا چلے وہ الگ بات ہے۔ مساجد جو ہیں وہ کس لیے بنائی ہیں؟ وہ عبادت کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ اس سے بہت سارا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، اور وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی، اس حالت میں طواف ہی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ مسجد ہو یا حرم ہو، یہ کس لیے بنائے گئے، اس کے بنانے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کی جائے، تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ضرورتاً گزرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ وہاں ہر جو ہے نا وہاں پر جو ہے کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی جو عورت کم عقل ہے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، بسا اوقات انکانشیسلی یا ان نوئنگلی اور بغیر کسی ایسی جو ہے نا سوچ کے ارادے کیے بغیر جو ہے انسان کے نا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی صورتحال میں احتیاط اس کو کرنی چاہیے کہ نجاست لگ جاتی ہے، تو اگر خود عبادت نہیں کر رہا تو بیٹھ کر عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر دیتا اگر وہ، تو یہ پھر زیادتی بات ہے، زیادتی والی بات ہے، تو یہ جو ہے نا باقیوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ مساجد میں نہ بیٹھیں اور نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ دوسروں کی آزادی میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو۔ بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا، تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ حالت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب تر ہوتی ہے، جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہوتا ہے تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں ہو سکتی ہے، کھانے کی شکل میں ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان روزہ رکھ لے تو اس میں جو کیا ہوتا ہے عورت کی صحت پر اثر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا ایک عورت کو سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارا وہ روزہ بھی رہ گیا، مطلب اب تو میں بالکل جو ہے نا روزے سے پہلے جو ہے میں سحری سے پہلے جو ہے میں پاک ہو گئی ہوں، تو اب جو ہے میں نے نہیں کر سکتی ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا۔ تو آپ غسل کیے بغیر آپ سحری کریں اور سحری کے بعد جو ہے غسل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی جو ہے نا بخاری میں روایت ملتی ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں
صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے بغیر نماز نہائے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اذان کے بعد پاکی ہوتی ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد اگر آپ پاک ہو رہے ہیں اور آپ روزہ پہلے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ اذان ہو گئی ہے، ہم اور جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاک ہم بعد میں ہو رہے ہیں، اور ہماری جو ہے اسپاٹنگ یا بلیڈنگ ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم آج جو ہے وہ ہم پاک ہو جائیں گے، اور ہم سورج نکلنے میں پاک ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے سحری کر لی ہے، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھر روزہ آپ کا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اپنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جاتی، مثلاً جائے نماز پر لگ گیا ہے یا کسی چادر پر لگ گیا ہے، ہاں اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھویا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کے خون جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے جو ہے نا کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ کھرچ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ کلوٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے اس کو کھرچنے کی بات کی گئی ہے کہ مطلب کھرچنا کافی نہیں ہوتا، آپ نے اس کو جو ہے نا بلکہ اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، کہ جب اسپاٹ والی جگہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اکثر، تو آپ اس کو کھرچ کر پانی سے دھوئیں اور اس کے بعد باقی پانی پر کپڑے پر پانی چھڑک کر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ اب چھڑکنا باقی کپڑے کو کیوں ہے کہ اس وجہ سے اس کو فریش کرنے کے لیے، اگر اتنا پانی نہ ہو کہ باقی کپڑے پر چھڑک سکیں تو کوئی بات نہیں، نجاست صرف دھو کر اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس کیا بات ہے کہ حائضہ جو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے، یہ الحمدللہ ہم پیچھے بات کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھا ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے، آئی ریپیٹ جائز ہے۔ جنہوں نے مسکنسیپشن بنائی ہوئی ہے نا کہ نہ آپ جائے نماز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ آپ تسبیح کر سکتے ہیں، نہ آپ دعا کر سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ تسبیح ہی نہیں اٹھاتے یا جائے نماز ہی نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اس کا ریفرنس ملتا ہے مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو ہمارے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حائضہ کا جو ہاتھ ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جائے نماز پکڑ سکتی ہے، تسبیح پکڑ سکتی ہے، اس کی زبان پاک ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ ہم پیچھے دیکھا ہے کہ اس حالت میں جو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ اب تو پیریڈز ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب ہمیں گناہ ہوگا، یا ہم جو اب ہم حج پر آئے ہوئے ہیں، اب ہمارے حج پر آنے کے سارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، اور جو ہماری اس طرح کی جو خواتین کی اسپیشلی جو ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے ذکر و اذکار زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان پاک ہے، ہمارے ہاتھ پاک ہیں، تو ہم جائے نماز بھی پکڑ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیح بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف بیٹھنا چاہیے جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن ہی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور مطلب ان کو جو ہے نا
बाकी डेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ईद में जो है हम सजें सवरें ज़रूर जाएँ, पीरियड्स हो गए हैं तो इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है कि आप घबरा जाएँ कि अब हमारी ईद की नमाज़ रह गई, हमने पूरा महीना जो है वो रोज़े रखे और अब जो है हम अब खुशियाँ नहीं मना सकते, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत नॉर्मल हालत है, इसको नॉर्मल समझना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए अल्लाह ताला के साथ। क्योंकि ऐसी हालत में शैतान भी बहुत हम पर हावी होता है, क्योंकि हम सजदे से दूर होते हैं। तो जब आपको पता है शैतान जो है वो इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रोकता है? सजदे से। उसको सजदा नागवार गुज़रता है। तो जब हम सजदे से दूर होते हैं तो क्या होता है? हम अपनी कंडीशंस में जो है ना वो बड़े इमोशनली और स्पिरिचुअली हम बड़े निढाल से हुए होते हैं। हमें डिप्रेशन इस चीज़ का होता है कि जी अब हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, अब हम ज़िक्र भी नहीं कर सकते। तो इतना कुछ हमारी जो है ना इस्लाम में इतनी जो है ना मिसकंसेप्शंस जो हमने रखी हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुकून से जाएँ, दुआ में शिरकत करें। आप जो हमारे जो नमाज़े ईद है उसमें शिरकत करें, लेकिन आप पीछे बैठकर सुन लें, जो नमाज़ का जो है वो एरिया नहीं है, ठीक है? आगे हम जो मसला देखेंगे वो ये है कि अगला मसला जो हमने देखना है वो ये है कि भैंस का खून न लगे तो हाइज़ा के कपड़े पाक रहते हैं, जिन्हें धोकर बगैर जो है ना वो नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी के साथ हाइज़ा का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज़ पढ़ सकती है। हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेशली बहनों में क्या होता है, तुम्हें पीरियड्स आए हुए हैं, मैं तुम्हारा दुपट्टा नहीं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है? या हम मम्मा को अक्सर कह देते हैं, नहीं आपको पीरियड्स हैं, आपने तो ये कपड़े पहने हुए हैं, मैं ये कपड़े ना पहनूँगी और ना ही मैं इस्तेमाल करूँगी। तो हमें क्या मिलता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चादर में नमाज पढ़ते, उसी चादर का एक हिस्सा मुझ पर और एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता और मैं हालत हैज़ में होती। यानी एक ही चादर शेयर करते थे और उस वक़्त जब वो हालत हैज़ में होती। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसा कपड़ा जो किसी हाइज़ा औरत का हो, तो उसमें नमाज़ अदा करना दुरुस्त है। ठीक है? बस ख़्याल किस चीज़ का रखना है कि नजासत ना लगी हो। और उसके बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी मिसाल के तौर पर हमें ईद पर पीरियड्स हुए हैं और हमने ईद वाला जोड़ा पहना है और हमें उस पे कोई स्पॉट नहीं लगा, कोई नजासत नहीं है उस पे बज़ाहिर लगी हुई, तो हम ईद का वो सूट, चूँकि अमूमन हम जो ख़वातीन होती हैं वो कहते हैं कि हमने 2 घंटे के लिए सिर्फ़ ये पहनना है और आके आके चेंज कर देना है, तो वो सूट धोने वाला नहीं हो जाएगा। आप उसको फेंकेंगे नहीं, वो इस्तेमाल हो सकता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे नजासत ना लगी हो तो, ठीक है? तो बिल्कुल पाक होता है, वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ हमने क्या देखनी है कि अगला मसला क्या है कि हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हमें ब्राउन सा आ रहा है पानी, हमें येलोइश सा पानी आ रहा है, तो दोबारा गुस्ल करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। रेफ़रेंस क्या मिलता है? हज़रत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद खाकी या ज़र्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, ठीक है? हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद बेजा इल्लत और बेजा तख़ीर से काम लेना जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेजा इल्लत से मुराद ये है कि अनड्यू, यानी बहुत जल्दी करना, यानी मैं पाक हो जाऊँ, किसी की मेरी कोई नमाज़ ना चली जाए या रोज़ा ना चला जाए। यानी नहा लिए और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, आपको अगले आप यहाँ पर गुस्ल करके आए और उसके बाद फिर आपको जो है ब्लीडिंग हो गई है, स्पॉट्स आ गए हैं, मतलब क्लॉट्स आ गए हैं। फिर आप दोबारा से नहाएँगी, फिर आप दोबारा से रोज़ा रखेंगी, तो ये कोई खेल नहीं है, इसको खेल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ बेजा ताख़ीर, यानी अब आप पाक हो चुके हैं, लेकिन जो है नहा नहीं रहे, सुस्ती के मारे कि अच्छा एक और 1-2 नमाज़ें और छोड़ देते हैं, आराम कर लेते हैं, अभी मेरा दिल नहीं है, मेरा मूड नहीं है, पानी गर्म होने का वेट कर लेते हैं, अच्छा कल आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये जो है ना काम अच्छा नहीं है। गुस्ले हैज़ में ताख़ीर होने पर क़ज़ा नमाज़ें अदा करनी चाहिए। ये जो मेन मेन पॉइंट है। हम समझते हैं कि हम ताख़ीर कर लेंगे तो बस हमें पकड़ नहीं है। तो अब याद रखें क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज़ों का हिसाब होगा। तो नमाज़ें ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा तो इन पर फ़ोकस करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा के पास डबिया में जो है ना वो रुई रख कर बेचती थी, जिसमें अभी कुछ ज़र्दी बाकी होती थी। तो हज़रत आयशा फरमाती कि जब तक साफ-शफ़ाफ पानी ना देख लो,
تو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے حیض سے طہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یعنی اگر ہمارے جو ہے نا یلوش پانی آتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 ابھی تو میں فارغ نہیں ہوئی، تو ابھی لیٹ رکھتی ہوں، ابھی جو ہے نا میں تھوڑا تاخیر کر لیتی ہوں، 1-2 دن اور گزار لیتی ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو ہے نا جب تک تم صاف نہ ہو جو صاف شفاف پانی، یہ وائٹ ڈسچارج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ آپ پاک ہو گئی ہیں لیکن آپ کو کوئی وجہ آ گئی ہے، کوئی جان بوجھ کے نہیں آپ نے کیا لیکن کوئی جینون ریزن ہو گئی ہے، یعنی آپ سفر کی حالت میں تو ٹائم اوپر نیچے ہو گیا، یا پانی ختم ہو گیا ہے، یا پانی میسر نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا جب نہا لیں تو پچھلی نماز کو آپ نے لوٹانا ہے، پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا تاخیر کیا ہے پھر آپ یہ سوچیں کہ میں نے جان بوجھ کے تھوڑی نہ کیا ہے، میری غلطی تھوڑی نہ ہے، پانی نہیں تھا یا میں سفر میں تھی تو میں وہ نماز کیوں پڑھوں. تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کون سی نماز کس وقت تک ہم جو ہے نا ہمارے اوپر ہوگی کہ ہم نے اس کی قضا پڑھنی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہ مستحاضہ یعنی مستحاضہ کون ہوتی ہیں؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی بیماری کے طور پر اس کو استحاضہ وہ جو ہے نا استحاضہ کہلائی جاتی، مستحاضہ کہلائی جاتی ہے، یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حسب عادت ایام کے بغیر جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. غسل کر کے نماز پڑھے خواہ دن کی 1 گھڑی باقی ہو. مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہیں اور اب وہ نہا کر نکلی ہے تو عصر پڑھ لے. ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرے کیونکہ نماز افضل ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر نا ہوتا ہے کہ چونکہ مرد بھی اب انتظار کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو پھر ہوتا ہے کہ اب عورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ صحبت اختیار کرے پیریڈز کے دنوں میں، تو اس کو ہوتا ہے کہ جلدی سے غسل کرے اور ہم جو ہے نا صحبت کریں اور ہم قریب آئیں. تو اس پہ کیا ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیں گی، جو اگر آپ کی جو ہے سورج جو ہے وہ غروب ہونے میں ابھی 5 منٹ باقی ہیں اور آپ نے نہا دھو لیا تو آپ جو ہے وہ عصر پڑھیں گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ عصر چھوڑ دیں اور مغرب پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ عصر پڑھیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ شوہر سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی. اب یہاں پر جو ہے نا اس میں ایک بات جو میرے سے مس ہو گئی وہ یہ کہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں نا جن میں بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. مثلا تھکنیس ہوتی ہے اور علامات جو ہوتی ہیں نا استعاضہ میں اس میں بیماری سے شروع ہوتی ہیں. تو اگر ایسا ہو نا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ حیض ہے کہ استعاضہ ہے تو آپ نے ایسے پتہ کرنا ہے کہ جو آپ کی حیض کی جو ڈیٹس تھیں، جو عادت تھی آپ کی پچھلی، اس کے مطابق آپ نے نہا کر باقی دنوں میں نماز پڑھنی ہے. خواہ اسپاٹنگ ہوتی رہے، آپ اپنا مطلب آپ نے آپ کو پیک کریں، آپ نے اپنے صرف جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ اچھا وہ بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر چلے گئے. ٹھیک ہے. 15-20 دن ہو گئے تو یہ وہ آپ کو استحاضہ ہے. ٹھیک ہے. حیض نہیں ہے وہ. آپ حیض سمجھ کر وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا نمازیں نہیں چھوڑیں گی، اپنی نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا آپ کے 7 ڈیز کا سائیکل ہے تو آپ نے 7 ڈیز پورے کرنے. 8 ڈیز ہے عموماً 9 ڈیز بھی ہوتے ہیں کسی کے، تو 9 ڈیز ہے تو آپ نے 9 ڈیز کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نا وہ پراپر آپ نے جو ہے نماز پڑھنی اپنے آپ کو پیک کر کے. ٹھیک ہے. بے شک سپورٹنگ ہوتی رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے اسی وقت وہ نماز ادا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا ظہر کی اذان ہو چکی ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا. ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز آ گئے، تو نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے وہ نماز آپ کے ذمے ہوگی. اب جب آپ جو ہے وہ پاک ہوں گے تو یہ نماز جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، وہ آپ نے اپنی قضا پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ کیا مطلب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ اکثر ہو جاتا ہے نا کہ ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں کچن میں اور ظہر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور ہم آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے. آپ وضو کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے اوہو مجھے تو پیریڈز ہو گئے، تو آپ کہتی ہیں چلیں اب تو میں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن وہ نماز آپ کے ذمہ آ گئی ہے.
آپ کو تب پیریڈز ہوئے جب آپ نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا، آپ اس وقت میں تھے، تو آپ نے ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے آپ کو یہ پتا تھا پہلے کہ آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور آپ کو جو ہے پیریڈز ہو گئے ہیں تو اس میں جو ہے آپ وہ جو ہے آپ جو قضا آپ وہ پڑھیں گے بعد میں۔ اس سے نا آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا جو ہے نا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اور ایسی باتیں نا ہم عموماً کلاس میں نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کی جاتی ہیں، شرم و حیا کے خلاف ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ مثال جو ہے نا پڑھانے اور بتانے کا جو ہے نا وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے باتیں، کہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ فرائض نہیں ہے اور یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بالکل جو ہے نا اجنبیت میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اب پیریڈز ہو گئے تو ہو گئے، ہم نے کیوں نماز پڑھنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کا اول وقت پانے سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک عورت، غور سے سننا ہے، اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کی اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آخری وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے تو وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو وہ اسے پوری نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے جو میں نے بتایا کہ نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ نماز نہیں ہے، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پیریڈز ہو گئے، جبکہ غلط ہے، آپ نے نماز وہ پڑھنی ہے، وہ آپ کو قضا دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ جلدی فارغ ہو گئے ہیں اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ کے پیریڈز مکمل ہو گئے ہیں، وقت داخل ہو چکا ہے اور بالکل وقت جو ہے اختتام پر ہے، یعنی دوسری نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ پچھلی نماز وہ پڑھیں گے، بے شک 2-3 منٹ ہی کیوں نہ باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو جماعت میں نماز ملتی ہے کہ آپ جماعت کا حصہ بن سکیں تو آپ سجدے میں ملیں، ان سے رکوع میں ملیں، آپ تشہد میں ملیں تو آپ جماعت کے ساتھ وہ پڑھیں، وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، رکعت آپ کو ایک اور پڑھنی پڑے گی لیکن آپ کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے، اگلا مسئلہ کیا ہے کہ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب یہاں پر نا سوال یہ آتا ہے کہ خالی پانی سے دھونا ضروری ہے، صابن وغیرہ یوز نہیں کرنا؟ تو یاد رکھیں کہ اس وقت میں سرف، صابن، ڈٹرجنٹس جو ہیں وہ اس مقدار میں نہیں ہوتے تھے، تو عام طور پر لوگ جو ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا ہی استعمال کرتے تھے۔ صابن ہو تو صابن کو ملا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی استعمال کیا جائے نجاست اس حد تک صاف ہو جائے کہ جیسے آپ پانی جو ہے نا نچوڑتے ہیں آپ کپڑے کو تو پانی جو نکلتا ہے وہ صاف ہو، اس کے اندر کوئی رنگ ونگ نہ لگا ہو، مطلب رنگ ونگ نہ نکلے، مطلب رنگ نہ ہو، کوئی بھی کلر نہ ہو، وہ وائٹ پانی نکلے، صاف پانی نکلے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نجاست دور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یعنی مثال کے طور پر اس کے پیریڈز اینڈ ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 آپ کر لیتے ہیں، تو آپ اس میں صحبت نہیں کر سکتے جب تک وہ غسل نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ،
ایک شخص جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ عورت کو تکلیف دیتا ہے اس کے ایام حیض میں کہ وہ صحبت کر لیتا تو اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے. اور کفارہ کیا ہے؟ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے. جبکہ حیض ختم ہونے پر لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار ہے یعنی 2 گرام سونا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہمیں جو حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دوبر کے راستے سے صحبت کرے. دوبر کے راستے سے مراد کیا ہے؟ دوبر کے راستہ جو عملے قوم لوط کی طرح صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جائے تو اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یعنی 4 گرام اور نصف دینار یعنی 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اور صدقہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ انسان ڈرے. اسے جو ہے نا پیسے جانے کا ڈر ہوتا ہے اور کیونکہ پیسے جانے کا ڈر جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے باقی کسی اور ڈر کی نسبت. کیونکہ جس انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کو یہ خوف ڈر ہوتا ہے کہ میرا پیسہ چلا نہ جائے. تو یہ اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس کو جو ہے نا آپ پینلٹی سمجھ لیں یا جرمانہ سمجھ لیں. تو یہ چیز ہے اس لیے کہ یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس معاملے میں قرہ جو ہے نا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کفارہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اس سے دراصل نا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشن کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. مطلب بہت سارے اس کو جو ظاہر درد ہوتی ہے اور بہت ساری وہ جو ہے نا ویک ہوتی ہے اس ٹائم پہ اور پھر اس وجہ سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے کفارہ کی صورت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے یعنی بیچ میں سانس لے سکتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے. یہ ابراہیم نقوی ہیں ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ کتابوں میں موجود ہے. یعنی اس معاملے میں جو ہے وہ قرہ اور فقہا کا جو ہے اس کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ آیت کے درمیان میں سانس لے سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث سے منع نہیں کیا گیا. ایک روایت ملتی ہے لیکن وہ ضعیف روایت ملتی ہے. تو چونکہ ضعیف روایت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو ہمارے تابعین ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ویک ان کا جو ہے نا ریفرنس ہوتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو زرین کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفا پکڑ کر لا دیتی تھی یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی. تو یہ جائز ہے کہ اگر آپ قرآن جو ہے وہ کسی کپڑے کے ساتھ اٹھا کر پکڑ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ مین میڈ چیز ہوتی ہے اور چونکہ آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ جو ہے وحی الہی ہے. عربک ٹیکسٹ کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گی. ٹھیک ہے. اب اگلا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ہم جو ہیں وہ حیض روکنے کے لیے پیریڈز روکنے کے لیے جو ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ادویات کا استعمال کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ روزہ رکھے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اس سے انہوں نے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکیشن استعمال ہوتی ہے جو ہے نا اس کو قیاس کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ شوہر کے مشورہ جو ہے نا ضروری ہے. اسے مشورہ کرنا ضروری قرار دیا ہے اس حدیث کے مطابق کہ لیکن ایک بات ایک اور بھی ہونی چاہیے تھی کہ ڈاکٹر کے مشورے سے بھی جو ہے نا وہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ٹیبلٹس جو ہیں وہ بہت نقصان دیتی ہیں بلکہ ہمارے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. یہ
یہ جو خواتین کو آپس میں بتاتی رہتی ہیں، مشورے کرتی رہتی ہیں کہ تم یہ لے لو فائدہ ہوگا، یہ نہ لو یہ اس سے نقصان ہوگا، تو نفع نقصان جو ہے ہر انسان کی عادات کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ہر انسان کی عادت جس طرح مختلف ہوتی ہے، سسٹم مختلف ہوتا ہے. تو اس کو استعمال سے پہلے، کسی بھی دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے جو حیض روکنے یا لانے کی جو ہے، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور خود جو ہے نا وہ نقصان جو ہے وہ پھر لے اپنی ذات کو دے، اور پھر اس کا جو ہے نظام اس کا خراب ہو، تو یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ حج پر جاتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا مخصوص ایام ہی ہیں، مطلب آپ 21 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو پیریڈس نہ آئے، اس میں آپ کا ہفتہ ضائع نہ ہو، تو آپ میڈیسن لے لیتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر کی جو ہے مشورے سے لے سکتے ہیں، اور اپنے شوہر سے ضرور مشورہ کر لیں. اب یہاں پہ شوہر کی بات کیوں کی گئی ہے؟ شوہر اور بیوی کا چونکہ بہت قریبی تعلق ہے، دونوں کا نفع نقصان ایک ہے، گھر ایک ہے، اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ان کی ایک جیسی ان کی رائے ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں ہے. اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو ہے نا جو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میاں بیوی کو اپنے تعلقات کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں شوہر کو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ یہ فیصلے دینے چاہیے. اگر مشورہ مانگ رہی ہے تو مشورہ بھی اچھا دینا چاہیے، اس کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ استعمال کر لے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اسی ساتھ جو ہماری جو لاسٹ چیز ہے جو حالت حیض میں منع ہے، وہ کیا ہے؟ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے. یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی جو ہے نا عدت پر جو ہے نا وہ طلاق دو. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے، کیونکہ اس حالت میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے، اور ایموشنلی بھی وہ جو ہے نا ایک ڈاؤن مورال اس کا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو اسپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کر رہی ہوتی ہے. تو ایسی میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور شوہر کو بھی جو ہے نا یہاں پر سوچنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے اس تعلق کے، اس عظیم تعلق کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. اول تو منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر غلطی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ اگر حیض کی حالت میں اور وہ طلاق دے دے تو اس کو کیا چاہیے، حکم کیا ملتا ہے کہ وہ رجوع کر لے. ٹھیک ہے، اس سے بہت سارے معاملات ہمیں کلیئر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہوتی ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنی لائف کو کس طرح گزارنا ہے، اور جو ہے نا اس چیز کو جو ہے ہم نے نارمل لینا ہے پہلے تو. اور جو شوہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی کا خاص خیال رکھے ان ڈیز میں، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مینٹل بریک ڈاؤن سے گزر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ہم نے جو ہے غسل کے بارے میں دیکھنا ہے، اور غسل کسے کہتے ہیں، اور غسل جو ہے وہ کب کب جائز ہے، اور غسل کے اندر کیا شرائط ہیں، اور کیا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سوال دیکھ لیتی ہوں مسئلہ. جی آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟
ہاں جی. trial, trial, اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی، اب جی آواز آ آ رہی رہی ہے؟ ہے. جی جی، انشاءاللہ ہم جو ہے نا 7 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں نماز کے لیے. آپ بوضو ہو کے انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا جو غسل کا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے. انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا آفٹر نماز لیتے ہیں. اور آپ انشاءاللہ جو ہے نا 45 سے پہلے پہلے انشاءاللہ کلاس میں آ جائیں. ٹھیک ہے، نماز بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ہم لوگ غسل کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان پر ہمارے کچھ سوالات ہیں جو دیکھنے بہت ضروری ہیں کہ کیا ان میں طہارت ہوتی ہے اور کب تک جو ہے نا وہ طہارت رہے گی. غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل سے مراد نہانا ہے. غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جنابت جب ہو یا ڈسچارج ہو، ٹھیک ہے، تب جو ہے نا غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرا احتلام یعنی شہوت یا بغیر شہوت کے منی کا نیند کی حالت میں خارج ہونا، یہ بھی اس میں بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. حیض اور نفاس کے خون کے ختم ہونے پر مسلمان کو موت کے بعد اور کافر کا اسلام قبول کرنا، اس میں جو ہے نا غسل واجب ہو جاتا ہے. اب غسل کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ بولوں گی تاکہ آپ جو ہے نا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ. غسل کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 پورے جسم پر پانی بہانا جس میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا شامل ہے. نمبر 3 بالوں میں خلا کرنا. غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا، ہتھیلیوں کو 3 بار دھونے سے ابتدا کرنا، غسل کرنے سے پہلے شرم گاہ کو دھونا اور نجاست دور کرنا. نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی چیز کیا ہے؟ غسل کے دوران مکروہ کام کون سے ہیں جن کا ہم عموماً خیال نہیں رکھتے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ پانی کا زیادہ استعمال، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر نہانا، ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانا یا پردہ کیے بغیر کھلی جگہ نہانا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے مکروہ کام ہے. اور جس پر غسل واجب ہو اس پر کیا کام کرنے حرام ہے؟ جو ہے جس کو ہو کہ اس پہ غسل واجب ہے تو وہ کیا کام نہیں کر سکتا؟ قرآن مجید کا چھونا یا پڑھنا، نماز پڑھنا، مسجد میں ٹھہرنا، طواف کرنا. ہاں، مسجد میں آپ کو چونکہ پتہ ہے ٹھہرنے کی بجائے آپ گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے کون سے کام مکروہ ہیں؟ ایک ہے حرام جو بالکل نہیں، توبہ واجب ہے. مکروہ ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، حالت جنابت میں بغیر وضو کے سونا اور غسل میں فضول خرچی سے کام لینا، یعنی پانی میں فضول خرچی کر لینا اور اچھے طریقے سے وضو نہ کرنا. اب ہم نے آگے انشاءاللہ غسل جنابت کا طریقہ دیکھنا ہے. میں 9 پوائنٹس میں آپ کو انشاءاللہ غسل جنابت کا طریقہ سکھاؤں گی. پہلا نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 اوکے، نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک دھونا. اگر برتن میں پانی لینا ہے تو پانی لینے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ برتن میں پانی لیتے ہیں یعنی آپ کے پاس پانی کی مقدار کم ہے تو آپ برتن میں پانی لے کر جو ہے کریں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ برتن میں پانی لینے سے پہلے تو ہے پانی سے نا ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 استنجا کرنا اور شرم گاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا اور مٹی سے یا صابن سے ہاتھ مار کر صاف کرنا. کیا کرنا ہے؟ نیت آپ نے واش روم جانے سے پہلے کر لینی ہے، پھر بسم اللہ بھی آپ نے واش روم جانے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ انٹر ہوتے ہی آپ نے ہاتھ دھونے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی شرم گاہ کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو صابن سے دھونا ہے. ٹھیک ہے، اور مٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، صابن بھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5واں کام جو ہے نا مکمل وضو کرنا ہے. مکمل وضو کرنے میں پاؤں دھونے کے علاوہ، ٹھیک ہے، پاؤں دھونے کے علاوہ آپ نے مکمل وضو کرنا ہے، جو طریقہ ہے وضو کا. ٹھیک ہے، وہی سٹیپس آپ نے کرنے ہیں پاؤں دھونے کے علاوہ. نمبر 6 سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا ہے. ٹھیک ہے، پہلے دائیں حصے پر پانی بہانا ہے پھر بائیں پر. ٹھیک ہے، ہتھیلی میں پانی لے کر پہلے دائیں حصے پر پانی بہانا ہے
پھر بائیں پر، ٹھیک ہے. اور پورے بدن کو دھونا ہے، واش کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا ہے، یعنی جو آپ نہاتے ہیں مطلب پراپر آپ نے صابن وغیرہ لگایا اور اس طرح. اور پھر آخر میں آپ نے جو ہے نا وہ پانی سے پاؤں دھو لینا ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیا طریقہ کار ہے؟ نیت کر کے جانی ہے واش روم میں، بسم اللہ پڑھ کے جانی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی نماز پڑھنی ہے، سوری دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، آ کر استنجا کرنا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے. اگر آپ نے ویکسنگ کی ہوئی ہے، کلینزنگ کی ہوئی ہے، تو آپ انڈر آرمز کو واش کریں گے، پانی سے پہلے ان کو واش کر لیں، صابن لگا لیں. پھر آپ نے جو ہے نا جو آپ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ آپ نے جو ہے نا وہ ساری جو نجاست کو اتارنا ہے، دور کرنا ہے صابن سے یا پانی سے، جیسے بھی، ٹھیک ہے، مٹی سے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا مکمل وضو کرنا ہے، اور مکمل وضو کرنے سے پہلے ظاہر آپ نے ہاتھ دھو لینا ہے، ٹھیک ہے. وضو کرنے کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤں نہیں دھونا ہے. پھر سر کو جو ہے نا کانوں سمیت 3 بار دھونا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، پہلے دائیں حصے پر پانی بہانا ہے. یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم جو ہماری جو یہ رسم و رواج جو جائز نہیں ہے، بدعتیں ہیں، کہ وہ جو ہے نا پرات میں جو ہے وہ چاول لے کر آتا ہے، اور جو دلہن ہوتی ہے اس نے جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے چاول اٹھا کے تو پیچھے پھینکنے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جھولی کسی نے اٹھائی ہوتی کہ جی رزق باقی رہے اس کے جانے کے بعد. تو وہ آپ نے اس طرح ہی کر کے ہتھیلیوں میں پانی لے کر بہانا ہے اپنے جسم پر، ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ نے پاؤں کو دھونا ہے. یہ ہو گیا غسل جنابت کا طریقہ. اب ہے غسل حیض کا کیا طریقہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسما جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ غسل کا طریقہ کیسے کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی بیری کے پتوں کے ساتھ لو اور اس سے اچھی طرح پاکی کرو، یعنی حیض کا خون جو لگا ہوا ہو اسے دھوئے اور صاف کرے، ٹھیک ہے. پھر سر پر پانی ڈالے اور خوب زور سے ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے. پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، یعنی سارے بدن پر. پھر ایک جو ہے نا روئی یا کپڑے کا مشک بنا کر جو اس کو جو ہے نا اس سے پاکی کر لے، ٹھیک ہے، پانی بہا لے. اسما رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے پاکی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی کرے. حضرت عائشہ نے چپکے سے کہہ دیا کہ خون کے مقام پر لگا دے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیا بات یہاں پر ہوئی ہے، پیریڈز ہوئے ہیں، بلڈ کہیں لگا رہ گیا، کیونکہ جب بلڈ ڈرائی ہو جاتا ہے تو کھرچنے کی ضرورت پڑتی ہے. صاف کرے، دھوئے، پانی سر پر ڈالے. اور یہ نا مسلم میں حدیث نمبر 332 ہے جس میں کمپلیٹ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. مسلم کی حدیث ہے، 332 حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ، اس میں جو ہے نا غسل حیض کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور غسل جنابت کے طریقے کی جو حدیث نمبر ہے وہ بخاری میں ہے 248 اور 272، اور مسلم میں 317، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے. اب یہاں پر جو عورت اور مرد کا غسل جنابت ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے. اور مسنون غسل کون سا ہوتا ہے؟ جو نماز جمعہ کے لیے ہوتا ہے، عید کے لیے ہوتا ہے، میت کو غسل دینے کے بعد ہوتا ہے. یعنی جو غسل میت کراتا ہے، یعنی غسل دیتا ہے میت کو، تو غسل دینے والا خود غسل کرے گا، ٹھیک ہے. احرام باندھنے کے لیے غسل ہوتا ہے. اب یہاں پر اور کیا ہے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل ہے. استحاضہ والی عورت کو نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہیے. یہ غسل واجب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو لازم و ملزوم نہیں کریں گے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مستحب کیا، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اب کیا نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس غسل نہیں کیا بس آپ جو ہے نا خیر ہے آپ اچھے کپڑے پہن لیں، اور یہ تو آپ کو الحمدللہ یہ علم ہے کہ غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے. غسل جمعے کا دن کا غسل جو ہے وہ واجب ہے. جمعے کے لیے غسل فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے روز جو ہے وہ پابندی سے غسل کیا جائے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہے نا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے یا کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے غسل نہیں کر پاتے، تو وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت
موقتا یعنی زیادہ بہتر ہے. اب اسے جو ہے امام ابن تیمیہ، امام ترمذی، امام خطابی اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ہے یہی رائے ہے. ٹھیک ہے. کیا عیدیں کی جو نماز ہے ان کے لیے غسل کرنا چاہیے؟ عید کی نماز کے لیے ہم غسل کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں، اور یہ کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا ہے، فریشنس آ جاتی ہے. اور اگر کوئی نہیں کر پاتا، کسی کی ایسی صورتحال نہیں ہوتی، جیسے ایک بیٹی اپنی والدہ کو غسل دیتی ہے یا والدہ اپنی بیٹی کو غسل دیتی ہیں، تو اس ٹائم پہ ان کی کیفیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتی. تو کیا ہے کہ وہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی جو ہے نا گناہ نہیں ہے. پھر اب یہاں پر ہے کہ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، تو ہاں جی کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا چاہیے، اس میں بھی مکہ میں داخل ہونے، کیونکہ پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں غسل کر لیں تو فریشنس آ جاتی ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، تو آپ غسل کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ استحاضہ والی عورت کو نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہیے. استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت کے لیے ہر نماز کے لیے الگ غسل کرنا، یا ظہر اور عصر کو دونوں کو ایک کے لیے ایک غسل، اور مغرب اور عشاء دونوں کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل کرنا مستحب ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، 294 حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر جو ہے پانی میسر نہیں ہے اور آپ نے غسل کرنا ہے اور آپ کی نمازیں جا رہی ہیں اور پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، پانی کے کنیکشن اکثر کٹ آف ہو جاتا ہے، پانی نہیں آتا، تو اس کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم سے کیا مراد ہے؟ مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. آئی ریپیٹ، چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لوگ عموماً جو ہے کونیاں کر رہے ہوتے ہیں، پیروں پر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے، صرف اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم. تیمم کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی جائز ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، یا تم نے عورتوں سے جو ہے وہ مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیا حکم ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. پھر اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا جو ہے وہ مسح کر لو. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب تیمم کی شرائط کیا ہیں؟ کن کن شرائط پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں؟ پانی نہ ملے اور اس کا حاصل کرنا دشوار ہو. اس میں کیا آتا ہے کہ پانی موجود ہے مگر بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں، یعنی آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے. پانی انتہائی جو قلیل مقدار میں موجود ہے، تب بھی آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں. قلیل بہت کم مقدار ہے. ٹھیک ہے. مٹی پاک اور جو ہے نا وہ صاف ستھری ہو. ٹھیک ہے. اس پر غبار نہ ہو اور ملی جلی نہ ہو، یعنی صاف ہو، اس میں کوئی جو ہے نا کوئی چیز اور ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. پاک مٹی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جو تیمم کے ارکان یا فرائض کیا ہیں، کس طرح جو آپ کن کن جو بیسس پر آپ نے تیمم کرنا ہے. پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے، یہ آپ کو طریقہ ہے. ٹھیک ہے. فرائض ہے، فرض ہے کرنا. پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، یعنی چہرے میں ملنا ہے. اس کے بعد دونوں کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. تیمم کی سنتیں کیا ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ. غسل کے لیے تیمم کرنے کی صورت میں ترتیب اور بغیر وقفے کے عمل کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے. آخری وقت تک جو ہے نا اس کو جو ہے نا لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھنا. ٹھیک ہے. جو آپ وضو کر کے دعا پڑھتے ہیں وہی آپ نے تیمم کے بعد بھی دعا پڑھنی. ٹھیک ہے. اب تیمم کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے؟ کن کام کرنے سے؟ تو تیمم کو ہر وہ عمل باطل کر دیتا ہے جو وضو کو باطل کرتا ہے. آپ کا بالکل ویسے ہی ہے، صرف آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو آپ پانی کی جگہ مٹی لے لیتے. تو ہم نے سب سے پہلی کلاس میں کیا دیکھا تھا؟ طہارت کن دو چیزوں سے ہوتی ہے؟ پانی اور مٹی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے، تو پانی کا دستیاب ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے. یعنی جیسے ہی پانی میسر آ گیا ہے، پانی ہو گیا، تو آپ تیمم کو لے کر نہیں چلیں گے، آپ اپنا وضو کریں گے. ٹھیک ہے. اسی کے علاوہ یہ ابو داؤد میں روایت ہے
338 نمبر حدیث ہے. ٹھیک ہے, بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو بیماری میں سے شفا یاب ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے. یعنی آپ بالکل ٹھیک ہو گئے, اب آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی بیماری کی حالت میں, تو آپ تیمم کے ساتھ مزید نہیں چلیں گے. آپ تیمم کو وہاں ختم کریں گے, وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے, آپ پانی سے وضو کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اس کے بعد ہمارے جو کچھ کوشچنس مجھے بیفور کلاس آئے تھے, انشاءاللہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہے, کیا مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں؟ جی ہاں, بالکل پاک ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ انہوں نے فرمایا کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اس پر کیلولا کرتے تھے. کیلولا کسے کہتے ہیں؟ شارٹ نیپ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیان کیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جڑے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک شیشی میں جمع کیا, اور پھر اس کو ایک خوشبو سے ملا دیا. تو جو پسینہ ہے وہ مسلمان کا پاک ہوتا ہے. ہاں, وہ کچھ آ جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کراہت سی محسوس ہوتی ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن مسلمان کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس کو ناپاک نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی یہ پاک کی حالت میں نہیں ہے, یہ ناپاک ہے. تو نہیں, پسینہ آ جانا اٹس نارمل, تو یہ ناپاک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سوال جو مجھے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ختنے کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, ناخن کاٹنا, بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے؟ تو جی یہ سنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت 5 ہے. ٹھیک ہے, اور 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. کون کون سی؟ ختنے کرنا, زیر ناف بال کا منڈوانا, ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اتارنا, اور مونچھ جو ہے اتروانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں مسلم میں ملتی ہے کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر 597. جس کو ایشوز ہیں, جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے بغیر مونچھوں کے رہیں, تو وہ ان کو یہ حدیث بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی جن کے یس جی بالکل منظرین زیر ناف بال عورتوں کے لیے بھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا مونچھیں رکھنے سے طہارت برقرار رہتی ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاف کرو مشرکوں کو, نکال ڈالو مونچھیں اور پورا رکھو داڑیوں کو. یعنی چھوڑ دو ان کو, اور جو ہے آپ اپنی مونچھیں اترواؤ اور داڑھی کو مت چھیڑو. ہم ٹریمنگ کرا لیتے ہیں, سیٹنگ کرا لیتے ہیں. ہمارے جو شوہر حضرات ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے ابا, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سیٹنگ کرائی ہے جو ہے, باقی ہم نے کچھ نہیں کیا, مطلب اونچ نیچ ہو گئی ہے داڑھی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا جو مشرکین تھے وہ کیا ہوتے تھے, آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں, جن کو وڈیرے کہتے ہیں یا جو زمیندار ہوتے ہیں, ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں, اور جو بل دیتے ہیں, بل نہ بھی دیں تو مونچھیں ہوتی ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنے عام حالات میں, روٹین میں ہم دیکھتے ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ مونچھوں کو ضرور چھیڑتے ہیں, مطلب بل دیتے ہیں. تو وہ جائز نہیں ہے, وہ مطلب کر سکتے ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنت یہ ہے کہ آپ ان کو اتروا دیں. اچھا, چوتھا سوال کیا ہے, کتنے عرصے تک ناخن رکھنے سے طہارت برقرار رہتی ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے ناخن کاٹنا, مونچھیں اتروانا اور بغل کے بال اور زیر ناف بال, ان کو جو ہم نہ چھوڑیں, ان کو 40 دن سے زیادہ جو ہے ہم نہیں رکھ سکتے. 40 دن تک طہارت برقرار رہتی ہے. 40 دن کے بعد آپ کی نماز نہیں ہوتی, مطلب طہارت نہیں ہوتی, اور پاکی کے بغیر آپ کو پتہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اچھا جی. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ کیا سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے,
میں نے پوچھا منع کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا یہ منع ہے، اس کو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. مسلم کی 5559 حدیث ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمد للہ. ہاں جی، اب کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں. الحمد للہ ہمارا فقہ و طہارہ مکمل ہوا. چل الحمد للہ. جی سائمہ، اوکے سائمہ لیفٹ کر گئی ہیں. جی جی. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے مسائل کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دیں. آمین. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو ہمارے دین میں اس کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں رکھتے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دین میں ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرنا ویسا کام نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں بہت آسانیاں ہیں، اور جو کام فرائض ہیں اور ہم نہیں ان کو جانتے ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر کسی کا اور مزید سوال ہو. ہاں منظورین بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً میں نے پہلی کلاس میں ہی یہی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں نا بتایا ہی نہیں جاتا شرم و حیا کا نام لے کر. جو والدین ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتی، والد ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بتاتے. اور سب سے زیادہ ایشو جو آج کل پایا جاتا ہے میاں بیوی کے رشتے میں وہ طہارت کا ہے، کیونکہ میاں بیوی خود بھی آپس میں نہیں بات کر سکتے کہ تم جو ہے نا اپنی طہارت کا خیال کرو، یا تم جو ہے تمہارے اندر سے یہ چیز ہے تم اس چیز کو ختم کرو. نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سیشنز، ایسی کتابیں، ایسا فقہ ضرور حاصل کر لیں. ابھی چونکہ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں مجھے سمرائز کر کے بتانی پڑیں، بہت ساری، کیونکہ یہ ایک نا 5 days کمپلیٹ سیشن ہے جو کہ میں نے 3 days میں کرایا. کچھ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ظاہر ہے اتنے لمبے سیشنز نہیں دلا سکتے تھے، اس وجہ سے 3 سیشنز کیے گئے. اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں ابھی اس پہ بہت ساری ڈسکشن کرنی ضروری تھی. آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سوالات لینے ضروری تھے، ٹھہر کر بات سمجھانا کرنا پوچھنا بہت ضروری تھا، جو کہ ہمارا رہ گیا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہیں. ہم انشاءاللہ پھر اس کے بعد الحمد للہ بہت اچھی بات ہے. ہم انشاءاللہ ایسے سیشنز پھر لے کر آئیں گے اور لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کل کا ہمارا سیشن بڑا انٹرسٹنگ آنے والا ہے. اور کل کا سیشن ہمارے جو انسٹیٹیوٹ آف وزڈم اینڈ گائیڈنس کے جو ہمارے امیر ہیں فواد خان، ان کا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے ضرور آنا. رات 10 بجے ہے سیشن، اور جنات کی سٹوریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جادو ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جادو کے کتنی قسم کیا ہوتا ہے، اور کیا اس کی حقیقت ہے دین اسلام میں، کیا کسی کے لیے جادو کرانا یا خود اپنی ذات کے لیے کسی وجہ سے جادو کرنا جائز ہے نہیں جائز. تو کل 10 بجے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں نے جوائن ان کرنا ہے ضرور بضرور 10 o'clock انشاءاللہ. اور الحمد للہ منظرین، یہ تو بہت اچھی بات ہے. فیوریٹ ٹاپک ہے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں مسکنسیپشنز کلیئر ہوں گی، کیونکہ ہم مسکنسیپشنز کے ساتھ رہتے ہیں نا. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال، کوئی کچھ کہنا چاہے تو ضرور. اینی کوشچن؟ مدینہ، عائشہ، فرزانہ، حمیرہ، خدیجہ، مقدس، ثنا، اینی کوشچن؟ جی سمجھ آ گیا سارا. اچھا سیشن تھا بہت، اور بس کوشچن تو کوئی بھی نہیں ہے. زبردست. کچھ ہو انشاءاللہ بعد میں کوئی بات ہو تو ضرور کر لیجیے گا. جی جی زرین انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگوں نے جو ہے آخر تک سیشن کو لیا. اللہ مزید فضید اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکتیں دیں. آمین. اور ہمیں اپنے لیے خاص کر لیں، قبول کر لیں. آمین انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.